बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज हम जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं ये यकीनी तौर पर लाहौर से तो नहीं है, लेकिन पंजाब में और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में अगर ये कहें कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है तो ये गलत ना होगा। मेरी मुराद है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, जिसके मुतअद्दिद कैंपसेस जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो है हम देखते हैं पिछले 2 सालों में इस यूनिवर्सिटी की जो इनरोलमेंट है वो बड़े जादुई अंदाज में बढ़ी है। 2 साल पहले 14,000 के लगभग जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद थी, जो कि अब बढ़ के 40,000 से जायद हो चुकी है। क्या मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जिसको अपनाकर इसकी इंतजामिया ने इनरोलमेंट बढ़ाई है? तफसीली बातचीत करेंगे, इसकी तारीख के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब। उनसे हम तफसीली बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी सरबराह किसी इदारे में जाता है, उसके जहन में कुछ जो है गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं कि मैंने ये चीजें अचीव करनी है। 4 साल का आपका टर्नओवर है, तकरीबन 30% उसका हिस्सा गुजर चुका। बकिया जो 70% है, आप क्या समझते हैं कि 30% में क्या क्या चीजें, कितने परसेंट आप अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर सके हैं और कितना अभी पार्ट बाकी है? जी राशिद, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो आखिरी सवाल है कि इस 30% पीरियड में कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इस 30% में हमने तकरीबन 50% अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं। अच्छा। उन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है उसको उसकी जो नेचुरल लेवल है उस पर लेके आना, क्योंकि जो बहावलपुर डिवीजन है ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर इस एक वसी और अरीज डिवीजन की सबसे पुरानी जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी थी। और जो स्टूडेंट्स की तादाद हमें मिली थी 2 साल पहले, वो इसकी एक अननेचुरल तादाद थी और सस्टेनेबल नहीं थी। इस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हमने अंदाजा लगाया था कि 40,000 के करीब है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि 40,000 को अचीव करें। उसके लिए हमने जो देखा, जो इश्यूज थे, उसमें सबसे पहले हमने पब्लिक को फैसिलिटेट किया कि एडमिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की, और उसके बाद जब मेरिट लिस्टें पब्लिश होती थी तो स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए, एप्लीकेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए हमने सिंगल विंडो ऑपरेशन, यहाँ पे 1 विंडो ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया कि बच्चा यहाँ पे अपना मेरिट और डॉक्यूमेंट्स का लेके आता था और विद इन 30 मिनट्स अपने कागजात जमा करा के, बैंक में फीस जमा करा के, एफिडेविट और दीगर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के फारिग हो जाता था। तो उसमें सबसे पहले हमने ये किया कि 10,000 के करीब जो दाखिले अनाउंस होते थे, पहले उसमें 3,500-4,000 से ज्यादा दाखिले दिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले जो एडमिशन प्रोसेस था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था और स्टूडेंट नाउमीद होके फिर चले जाते थे कि उनको दाखिला नहीं हो रहा। लेकिन हमने टारगेट्स रखे, हमने अमले को ट्रेन किया, उसके बाद डिपार्टमेंट्स की कोऑपरेशन से हमने अपने जो एडमिशन टारगेट मीट किए। पहले फॉल में जुलाई अगस्त 2019 में हमने 8,500 दाखिलों का टारगेट मीट किया। पिछला जो फॉल गुजरा है 2020, हमने उसमें 13,000 एडमिशंस का टारगेट अचीव किया, जबकि इस स्प्रिंग में हमारा टारगेट जो है वो 6,000 एडमिशंस का है। सर, मतलब ये कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये टोटल तादाद है, ये नहीं कि इस सेशन में इतने लोग इंडक्ट हुए हैं। टोटल तादाद है आपकी 42,000। जी, 42,000 सारे सेशंस जो इस वक्त एक्टिव हैं, जो बच्चे कैंपसेस पे मौजूद हैं, जो अपना BS, MPhil और PhD प्रोग्राम में एनरोल्ड है। और मजीद ये है कि इस तादाद के साथ सेकंड जो हमने इनिशिएटिव्स लिए कि नए एकेडमिक प्रोग्राम्स जो काफी अरसे से पेंडिंग पड़े हुए थे, जो डिपार्टमेंटल बोर्ड्स ऑफ स्टडीज और बोर्ड्स ऑफ फैकल्टी से तो अप्रूव हो चुके थे, लेकिन एकेडमिक काउंसिल में उनको डिफर कर दिया गया था। तो हमने अपने फैकल्टी से मुशावरत की और हमने देखा कि अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने के लिए जो नए प्रोग्राम्स लाने हैं वो हम लेके आए। और अब इन नए प्रोग्राम्स के साथ जो यूनिवर्सिटी में एनुअल इनटेक नई फ्रेश स्टूडेंट की वो तकरीबन 20,000 की कैपेसिटी हो गई है। अच्छा। अब इसमें कुछ प्रोग्राम 4 ईयर हैं, कुछ 5 ईयर हैं, कुछ 2 ईयर प्रोग्राम है और PhD प्रोग्राम है जो 3 to 4 ईयर्स होता है। तो इन सारी इनटेक के साथ इस यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन अगले 1.5 साल के बाद 60,000 क्रॉस करेगी और ये 60 और 65,000 के दरमियान स्टेबलाइज हो जाएगी। सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर 60,000 तक आप ले गए इसको
تو اس کو سسٹین کرنا آسان ہوگا. اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے فیکلٹی کی ضرورت ہوگی اور دیگر تمام فیسلٹیز کی ضرورت ہوگی. تو اتنا ہیوج پروجیکٹ جو ہے وہ سنبھال پائیں گے؟ جی بالکل. یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور تقریباً 100 سال پرانا انسٹیٹیوشن ہے. صحیح ہے. اس کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ نواب آف بہاولپور سر صادق خان V نے 1925 میں جامعہ عباسیہ اسٹیبلش کی تھی, اور ان کا ویژن تھا کہ جامعۃ الازہر کے پیٹرن پہ ایک یونیورسٹی میں اسٹیبلش کر رہا ہوں, جس میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک طبیہ کالج بھی تھا جس میں طب اور جراحت کی تعلیم دی جاتی تھی. 1925 سے 1975 پہلے 50 سال جامعہ عباسیہ سے یہ جامعہ اسلامیہ بنا. ایوب خان صاحب کے دور حکومت میں اس کو آرڈیننس کے ذریعے جامعہ اسلامیہ بنایا گیا, اور یہ تمام دارالعلوم کی فیڈریٹنگ یونیورسٹی تھی, اور اس کی جو پہچان تھی اور شناخت تھی وہ اس کی اسلامی علوم میں جو اسکالرز یہاں پہ ہوتے تھے وہ تھی. لیکن 1975 میں جب اس وقت کی گورنمنٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی, اس نے ملک کے مختلف علاقوں میں یونیورسٹی اسٹیبلش کرنی شروع کی. گومل یونیورسٹی کا اعلان کیا, ملتان میں یونیورسٹی کا اعلان کیا, اس کے علاوہ کئی اداروں کو, انجینئرنگ کالجز کو یونیورسٹی میں اپ گریڈ کیا. تو بہاولپور کے شہریوں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بھی یونیورسٹی دی جائے. تو اس وقت کے جو عمائدین تھے شہر کے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, جو کمیونٹی لیڈرز تھے, ان کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو جامعہ اسلامیہ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے ایک جنرل پبلک یونیورسٹی میں. اور 1975 میں ملتان میں جیسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی, اسی ٹائم پہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کو اپ گریڈ کر کے دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے تحت پنجاب گورنمنٹ کے زیر سایہ ایک جنرل پبلک یونیورسٹی کا چارٹر دیا گیا. اس کے بعد میں 16واں وائس چانسلر ہوں. یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن ہے. 2010 میں اس کے جو ڈیولپمنٹ اور بزنس پلانز تھے اس کے حساب سے 2015 تک یہاں 25,000 اسٹوڈنٹس ہو جانے چاہیے تھے, لیکن باوجود یہ ہو نہ سکا. تو میں نے آ کے وہیں سے جہاں سے اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ رکی تھی اس کو پک اپ کیا, اور اس کو جس بات پہ ہم لے کے جا رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نالج اکانومی کا دور ہے. اس وقت دنیا کی قوموں میں جو مسابقت ہے, جو GDP گروتھ ہے, جیسے چائنا, US, بڑی بڑی اکانومیز ہیں, ان کی ڈیپینڈنس ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ورک فورس پہ. ایسی ورک فورس جو ہر شعبے میں, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ سروسز سیکٹر ہو, چاہے وہ گورنمنٹ اور ڈیسیجن میکنگ ہو, ان سارے سیکٹرز کے اندر انفارمیشن کا اور انفارمیشن پروسیسنگ کا رول بہت بڑھ چکا ہے. تو اب جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم نے تعلیم دینی ہے, ان کو نالج اکانومی کی ٹولز کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے ڈسپلن کی ٹولز ہیں, نالج اکانومی کی ٹولز میں بھی ٹرین کرنا ہے کہ وہ اپنی جو پروڈکٹس یا سروسز کا ڈیزائن ہے اس کو افیکٹو اور ایفیشینٹ بنا سکیں, اور دنیا میں جو کمپیٹیٹو گلوبل مارکیٹ پلیس ہے اس میں پاکستان کا جو ایک فیئر شیئر ہے اس کو دلا سکیں, اور اس ریجن کی اکانومی کو ایک پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹر بنا سکیں. سر 2 سال میں آپ نے انرولمنٹ تو بڑھا لی, کیا فیکلٹی بھی ہائر کی ہے, کیا اساتذہ کی انڈکشن ہوئی ہے اس طرح سے, کیا وہ جو ایک گیپ ہے اس گیپ کو فلفل کیا ہے آپ نے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. جس وقت ہم نے اپنا یہ پروسیس سٹارٹ کیا تھا اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں تقریباً 550 فل ٹائم فیکلٹی ممبرس تھے, جن میں تقریباً 60 کے قریب جو تھے وہ اسٹڈی لیو پہ تھے. تو ایفیکٹولی جو فل ٹائم فیکلٹی تھی وہ 500 سے کم تھی. اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں تقریباً 1000 فل ٹائم فیکلٹی ممبرس کام کر رہے ہیں. پچھلے 18 مہینے میں ہم نے 2 درجن سے زائد سلیکشن بورڈز کنڈکٹ کیے, جو ایگزسٹنگ فیکلٹی تھی جن کی پروموشنز ڈیو تھی وہ بھی کی, اور فریش فیکلٹی ایم فل اور PhD کوالیفائڈ انڈکٹ کی, اور فیکلٹی کی تعداد کو 1000 کیا جو فل ٹائم فیکلٹی ہے. اور مزید یہ کہ 1200 ہماری وزٹنگ فیکلٹی ہے, اس کا بھی ہم نے کنسولیڈیٹڈ ڈیٹا بیس بنایا, اور اس میں بھی ڈیو ڈیلیجنس کر کے جو کوالٹی فیکلٹی ہے اس کو ہم نے ریٹین کیا. تو تقریباً جو اسپرنگ سیمسٹر ابھی ختم ہوا ہے اس میں تقریباً 900 وزٹنگ فیکلٹی پڑھا رہے تھے اور 1000 فل ٹائم فیکلٹی پڑھا رہے تھے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2000 ہماری فیکلٹی اسٹرینتھ ہے. اور پھر ہم نے جو اور ہیومن ریسورس ہے, ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ تھے, رجسٹرار, ٹریجرار, کنٹرولر اور دیگر سروسز کے ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ, اس میں بھی میسو جو ضرورت تھی انڈکشنز کی تھرو کمپیٹیٹو پروسیس وہ انڈکٹ کیا تاکہ اچھی سپورٹ سروسز مل سکیں. تو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں تقریباً 4000 افراد کو روزگار مل رہا ہے. 4000 لوگ ہم امپلوائے کرتے ہیں اپنے 5 کیمپسز کے اوپر with 40,000 اسٹوڈنٹ, جس میں 1000 سے زیادہ فل ٹائم فیکلٹی اور 1200 جو پارٹ ٹائم ہے وہ بھی ہماری فیکلٹی ہے. کوئی اس میں 3 کورس پڑھاتا ہے, کوئی 4 کورس پڑھاتا ہے, کوئی 2 کورس پڑھاتا ہے. تو مزید یہ کہ اب ہمارا ایک پروگرام ہے انٹرم پلیسمنٹ آف PhD, جس میں اپ ٹو 2 ایئر کانٹریکٹ ہم فریش PhDs کو دیتے ہیں, جیسے HEC کا IPFE پروگرام. سر اس کا تو دائرہ کار انہوں نے میرے خیال کالجز تک بھی اب بڑھا دیا ہے.
کیونکہ یونیورسٹیوں میں اسپیس کا بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں چونکہ جگہ بہت ہے, ہمارا مین کیمپس 1300 ایکڑ پہ ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جو گروتھ ہے اس کے لیے ہم نے ایگزسٹنگ بلڈنگز میں جہاں جہاں کیپیسٹی ایڈ ہو سکتی تھی, بلڈنگ میں فلور ایڈ ہو سکتے تھے یا رومز ایڈ ہو سکتے تھے, وہ ہم نے کیے ہیں. اس ٹائم تک ہم نے رینوویشنز کیے ہیں. ہم جو نئے پروگرامز لا رہے ہیں جیسے کالج آف نرسنگ اور ہیلتھ سائنسز لا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک بلڈنگ کو پرانی کو رینوویٹ کر کے قابل استعمال بنایا اور اچھی کوالٹی کی رینوویشن کی. مزید یہ کہ اب ہمارے اگلے جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں اس میں نئی فیکلٹی بلڈنگز کی تعمیر ہم نے کرنی ہے جو اگلے 50 سے 100 سال تک قابل استعمال رہیں گی, اور جس کے اندر ہائی کوالٹی لیکچر تھیٹرز ہوں گے, جس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے لیکچرز کے دوران جو استعمال ہوتی ہے, چاہے وہ LEDs ہیں, چاہے کیمراز ہیں, چاہے ساؤنڈ سسٹمز ہیں, وہ ان سے آراستہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ہمارا جو آبجیکٹو ہے, جب آپ نے مجھ سے شروع میں پوچھا کہ آپ کا کیا ویژن یا آبجیکٹو تھا اور آپ نے کیا اچیو کیا, تو جب میں یہاں آیا اور میں نے پہلے ہفتے میں چیئر پرسنز اور ڈین سے جب اپنی بریفنگز لی اور اس کے بعد اپنا ایک ویژن آرٹیکولیٹ کیا, تو ہم نے متفقہ طور پہ یہ تہیہ کیا اسلامیہ یونیورسٹی کی ایکیڈیمک لیڈرشپ نے کہ ہم اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی 100 بہترین جامعات میں لے کے جائیں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اب تک پاکستان کی جو جامعات ہیں ان میں 500 بہترین جامعات میں آئی ہیں کچھ جامعات کبھی, اور آتی اور جاتی رہتی ہیں, لیکن 100 تک کے لیول پہ کوئی نہیں پہنچ سکا. اور یہ ڈیفینیٹلی دنیا میں 20,000 سے زائد یونیورسٹیز یا جامعات ہیں, تو یہ ایک ہائیلی کمپیٹیٹو ورلڈ ہے, اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سفر جو ہے 5 سے 7 سال کا سفر ہے. اچھا سر, یہ کووڈ ہوا ہے, کووڈ میں جتنا کرائسس ہم لوگوں نے اس کا سامنا کیا ہے, خصوصاً تعلیمی اداروں نے بڑا سفر کیا ہے, کلاسز نہیں ہوئی, لوگوں کے ایگزام جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے. کووڈ میں ایک دور دراز علاقے کی یونیورسٹی جہاں پہ ٹیکنالوجی کا بھی اتنا انفلوئنس نہیں ہے اس طرح سے کمپیریٹیولی, اگر لاہور, اسلام آباد یا کراچی کو اگر دیکھا جائے, تو اس چیلنج کو کس طرح سے آپ نے میٹ اپ کیا, ذرا مختصراً بیان کریں. جی راشد, جیسے یہ جو گروتھ بھی ہماری تھی, اس کے جو انیبلنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے, اور اتنی بڑے اسکیل پہ آپریشنز کرنا بغیر انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن نہیں تھا. تو ہم اسی رستے پہ چل رہے تھے کہ اچانک کووڈ آ گیا. تو پھر یونیورسٹی کی جو ایکیڈیمک لیڈرشپ ہے, ہم نے جائزہ لیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جو آن لائن یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو ہم سپیڈ اپ کرتے ہیں. ہم بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہیں کریں گے. تو ریپڈلی ہم نے اپنے جو پروجیکٹس ہمارے چل رہے تھے ICT کے, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے, ان کو آپریشنلائز کیا. LMS لرننگ مٹیریل کی ڈیلیوری اسٹوڈنٹ تک انشور کی. اس کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹ فرینڈلی پالیسیز بنائی, گریڈ پروٹیکشن کی, اور آن لائن ایگزامس کنڈکٹ کیے. تو یہ چیز ہم نے اسپرنگ 2019 میں بھی کی اور فال 2020 میں بھی. سر آن لائن سسٹم پہ بھی ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں. فی الوقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, جو کہ وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. سر, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کووڈ کی صورتحال کی. اچھا سر, انٹرنیٹ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے نا. میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں خود بھی پڑھتا ہوں, مجھے بھی ان کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے. انٹرنیٹ کا اتنا مسئلہ رہا ہے کہ جو ہمارے دیہاتی ایریاز ہیں, فار فلنگ ایریاز ہیں, چھوٹے قصبے ہیں, چھوٹے شہر ہیں, جن سے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں میں آتے ہیں, ہاسٹلائز ہوتے ہیں یا باہر کہیں رہائش اختیار کرتے ہیں, ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے سب لوگوں کو اپنے گھروں میں جانا پڑا واپس. تو انٹرنیٹ کے بغیر جس گاؤں میں بمشکل سگنل جو پراپر سگنل ہیں کالنگ کے, وہی وہاں پہ مہیا نہیں ہوتے, تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ان کے پاس بیچاروں سے کہاں مل پائے گی. تو ایسے بچوں کو کس طرح سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ جی راشد, اس میں جو ریموٹ ایریاز تھے, اب کیس ٹو کیس بیسس پہ جہاں یونیورسٹی ہیلپ کر سکتی تھی, جیسے فاٹا ایریا سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کے ایریا میں گورنمنٹ نے انٹرنیٹ 4G 3G بند کیا ہوا. تو پھر وہاں پہ ہم نے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے ایک MOU کیا, ایگریمنٹ کیا, جس کے تحت ان کے جو سینٹرز تھے وہاں اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کے اسٹوڈنٹس کو
ایکسیس ملی کمپیوٹرز کی, انٹرنیٹ کی, اور اس پہ بیٹھ کے لرننگ مٹیریل بھی ان کو ملا اور وہ ایگزامز بھی اپنے اٹیمپٹ کر سکے. مزید یہ ہے کہ جب آن لائن ایگزامز ہمارے کنڈکٹ ہو رہے تھے تو ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو جن کے گھروں میں اچھی انٹرنیٹ بینڈوڈتھ کے کنیکشن نہیں تھے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ یونیورسٹی کی لیبز میں آ کے اپنا ایگزام اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور ہاسٹلز میں وہ اسٹے کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی ہمیں اندازہ ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کی سہولیات یکساں طور پر موجود نہیں ہے. بڑے شہروں میں انٹرنیٹ ریزنیبل چلتا ہے, چھوٹے شہروں میں مشکلات ہیں. تو جو جہاں جہاں یونیورسٹی ہیلپ کر سکتی ہے, ہم نے جو کورس مٹیریلز تھے الیکٹرانک فارمیٹ میں ان کو بنڈلز کی صورت میں, سنگل زپ فائلز کی صورت میں USB پہ بھی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بنایا. سیکنڈلی یہ کہ ان کے پرنٹڈ ورژنز بھی یہاں جو بک شاپس تھیں ان کے ذریعے اسٹوڈنٹ خرید کے لے گئے کہ ہارڈ کاپی فارمیٹ میں کہ وہی مٹیریل PDF فارمیٹ میں پرنٹ کر کے گھروں پہ چلا جائے تاکہ بچہ پڑھ لے. تو جہاں جہاں ممکن ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اس میں بچوں کا نقصان ہوتا ہے, اسپیشلی جن کے پاس انٹرنیٹ اچھا نہ ہو. اسی وجہ سے پھر ہم نے اسٹوڈنٹ فرینڈلی گریڈ پروٹیکشن پالیسی لے کے آئے کہ یہ جو الیکٹرانک اور کووڈ کی وجہ سے جو ایک سوشل اور مینٹل پریشر اور اکنامک پریشر ہے اور ٹیکنالوجی کی ایشوز ہیں تو بچے کا گریڈ متاثر نہ ہو. تو جن بچوں نے بھی ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا اور جو 100% بچوں نے کیا ان کو ہم نے یہ دیا کہ ان کا GPA جو تھا اگر ٹیسٹ میں ان کا گریڈ کم آئے گا تو جو پرانا GPA ہے اس کے مطابق ان کو گریڈ دے دیا جائے گا. اگر ٹیسٹ میں ان کا سکور زیادہ اچھا آئے گا تو یہ والا گریڈ ان کو دے دیا جائے گا. تو ہم نے بچوں کا نقصان کم سے کم کیا اس دوران. اچھا سر, ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کچھ یونیورسٹیاں, میں اب ان سابق وائس چانسلرز کا نام نہیں لوں گا, اب انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں ایسی پالیسیاں بنائیں کہ دڑا دڑ PhDs کروا رہے ہیں. آئے دن جناب جی خبریں مل رہی ہیں جناب جی 15 لوگوں کو PhD دے دی ہے, 20 لوگوں کو PhD کی ڈگریاں جاری کر دی گئی ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت کے جو حکمران تھے, جو پنجاب کے CM تھے, انہوں نے ان وائس چانسلر صاحب سے یہ کہا کہ وی نیڈ کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. کیا آپ کے پاس ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ آپ کوانٹٹی کی طرف تو صرف زور نہیں دے رہے کہ تعداد بڑھا دیں, بچوں کی انرولمنٹ بڑھا دیں اور کہیں کمپرومائز کیا جا رہا ہو کوالٹی کے اوپر؟ راشد, یہ ہے کہ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ اکیڈیمکس ہیں, ہمارے چیئر پرسنز, فیکلٹی ممبرز ہائیلی ایکسپیرینس لوگ ہیں اور وہ ایک مشنری اسپرٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ ہمارے فیوچر کا میٹر ہے. اس سے ہماری فیوچر جنریشن جو ہے ان کا تعلق ہے, نیشن کا سروائیول اس پہ ایٹ اسٹیک ہے. تو ہم لوگ ہر ممکن وہ اقدام کرتے ہیں. ہم نے اپنی فیکلٹی کی اس دوران ٹریننگ کی, ہم نے جو ٹیکنالوجی کا استعمال جو بڑھایا جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو لرننگ مٹیریل کیا دیا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ نے وہ ایکسیس کیا نہیں کیا. یہ جو الیکٹرانک اسیسمنٹ ہے اس کے ذریعے بھی جو ملٹیپل چوائس آبجیکٹیو ٹائپ کویشچن ہے اس سے ٹیچر کی پرسنل بائس اسسمنٹ میں سے نکل آتی ہے, ایک فیئر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم اسلامیہ یونیورسٹی میں جو کوانٹٹی بڑھا رہے ہیں اس میں نمبر آف پروگرامز کی ڈائیورسٹی بڑھا رہے ہیں. ہم اپنی جو کلاس روم ہے, جس کلاس روم میں پہلے 50 میں 20 بچے بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم ان کو 45-50 کی کیپیسٹی پہ لے کے گئے. ہم نے جو کوانٹٹی بڑھائی ہے وہ کوالٹی کے پرسپیکٹو میں کمپرومائز نہیں کیا بلکہ اپنی ایفیشنسی بڑھائی ہے. اب جہاں ہمارے پاس ایک ایفیشنسی آئی ہے کہ ہماری انکم امپروو ہوئی ہے تو وہ ہمیں الاؤ کر رہی ہے کہ ہم بہتر فیکلٹی انڈکٹ کر سکتے ہیں, فیکلٹی کو سہولیات دے سکتے ہیں. ہم نے اپنی بلڈنگز میں جو فرنیچر ہے وہ اسٹینڈرڈائز کوالٹی کا فرنیچر لے کے آ رہے ہیں تاکہ بچوں کا جو ویژن اور پرسپیکٹو ہے وہ بہاولپور ایک رورل ایریا ہے, یہاں کے بچوں کو وہی فیسلٹیز ملیں جو اچھی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ملتی ہیں تاکہ ان کا نظریہ, ان کے اندر جو ایمبیشن ہے کہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بڑھائی ہیں, ہم گیسٹ اسپیکرز کو بلا رہے ہیں, نمبر آف سیمینارز اور ویبینارز بڑھائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لائبریری کے اندر بکس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. ٹیچرز کی تعداد جیسے میں نے بتائی کہ بڑھائی جا رہی ہے. اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں 500 سے زیادہ PhD کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. تو اور ہمارا اس وقت IPOP پروگرام بھی جو ہے اس کے تحت مزید 100 PhDs ہم آپ کا وہ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا جو آپ انسٹیٹیوٹ بن گیا وہ دیکھ رہا تھا تو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یار لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ پیسہ لگا ہوا ہے. مطلب کہ اس طرح کا وہاں پہ ہمیں ہمارے دوست تھے وہ کہہ رہے تھے یار یہ تو ہماری یونیورسٹی سے کہیں زیادہ اچھی چیز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور اٹس مینس کہ آپ اپنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ساری اپروچ اس وقت ہے اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فیسلٹیز یعنی بسز
ہم نے آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بسز کبھی بھی بہاولپور شہر سے باہر نہیں جاتی تھی، جبکہ لودھرا صرف 15 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں کے بچیوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی آنے میں۔ تو ہم نے اپنی بسوں کا دائرہ تقریباً 60 کلومیٹر کے ریڈیس میں بڑھایا ہے۔ اس میں خیرپور ٹامے والی کو لے کے آئے ہیں، احمد پور شرقیہ، یزمان اور دیگر خانقاہ شریف، ایسے علاقے کے جہاں کے بچیاں تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میں دوبارہ یہ ایمفیسائز کروں گا کہ ہمارا ایمفیسس کوانٹٹی پہ بھی ہے، کوالٹی پہ بھی ہے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ ہمیں ایک سسٹینیبلٹی دیتی ہے، ہمارے آپریشنز میں ایفیشنسی لے کے آتی ہے، اور کوالٹی جو ہمارا ویژن ہے دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں جانے کا، وہ بغیر کوالٹی کے نہیں ہو سکتا۔ تو کوالٹی میں جو ہے وہ ٹیچنگ کی بھی کوالٹی ہے، وہ ریسرچ کی بھی کوالٹی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے یہاں، جیسے ہم نے تقریباً اس سال 27 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز آپریشنل کی ہیں سیکنڈ ایئر میں۔ پچھلے سال ہم نے 11 سوسائٹیز کی تھی، اس سے پہلے 5-6 سال سے یہاں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز نہیں تھی، تو اسٹوڈنٹس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا لیول بہت کم ہو گیا تھا۔ ان سوسائٹیز میں پارٹیسپیشن کر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ٹیم ورک، ان کے اندر آرگنائزیشنل سکلز، ان کے اندر کمپٹیشن کی سکلز، ان کے اندر کولیبریشن کی سکلز، یہ ڈیولپ ہوتی ہیں، جس سے ان کے پاس وہ سافٹ سکلز آتی ہیں، انٹرپرسنل سر ٹھیک ہے آپ نے سوسائٹیز کی بات کی، لیکن ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ رہی ہے یونیورسٹی میں وائلنس کی، یہاں پہ پولیٹیسائز چیزوں کو کیا جاتا رہا ہے، قانون کی اس طرح سے عملداری ہمیں نظر بعض اوقات نہیں آتی تھی، یہاں پہ بیرونی انفلوئنس بھی ہمیں نظر آتا تھا۔ تو کیا ایسے ایلیمنٹس ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں؟ کیا انتظامیہ کو اس طرح سے اب بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کہ آپ ایلیمنیٹ کر چکے ہیں انہیں؟ جی راشد، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک معاشرے کا حصہ ہے، اور معاشرے کے اثرات کسی بھی ادارے میں آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک کامن چیز ہے۔ البتہ چونکہ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں بچے آتے ہیں جن کو ایک ماحول پرامن اور بغیر کسی تشدد کے اور بغیر کسی پریشر کے ایک ماحول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی پہ کانسنٹریٹ کر سکیں۔ تو ایک عرصہ پہلے 10 سال پہلے تک اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں کچھ ایسی تنظیمیں ایکٹیو تھیں جن کی وجہ سے ماحول میں خرابی تھی، لیکن پچھلے وائس چانسلرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو ایلیمنیٹ کیا۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایسی حالت میں یونیورسٹی ملی تھی جہاں اس طرح کی طلبہ تنظیموں کا مسئلہ نہیں تھا سگنیفیکنٹلی۔ البتہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوسائٹی میں وہ تخریبی عناصر ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب ان کو یہ نظر آئے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو رہی ہے تو وہ انگریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے ضروری یہ جو ہم نے اپنی فیکلٹی میں ڈسکس کیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ینگ مائنڈ آتے ہیں، ان کو میکسیمم کاؤنسلنگ، سپورٹ سروسز، فیسیلیٹیشن ہاسٹل میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اسٹوڈنٹ باڈیز اور اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ذریعے دی جائے تاکہ وہ عناصر اپنے لیے کوئی جگہ نہ بنا سکیں۔ اور پھر ہم مزید ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر ایجنسیز کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس اسپیشلی بلوچستان یا فاٹا کے وہ اپنے جن چیزوں کو وہ تصور کرتے ہیں ان کے حقوق، ان کے لیے وہ کبھی احتجاج کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر ہم ان کی مشکلات سمجھ کے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ، اور وہ ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، کیونکہ جو خطہ بہاولپور ہے اس کے لوگ یہ ایک مکس ہے، یہ پاکستان کا سینٹرل علاقہ ہے، پاکستان کی تمام قومیتیں، اقوام، ان کی اس ریپرزنٹیشن ہے، ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے اور ایک پیار محبت والی سوسائٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑا پیسفل، کنجینیل اور فرینڈلی ماحول ہے جس میں اب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ یہ سدا ایسے ہی رہے۔ چلیں اسٹوڈنٹ یونین کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے تو اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ بی ایس جو آنر پروگرام ہے 4 ایئر ڈگری پروگرام، اس کے بارے میں، اور ایچ ای سی کی انڈر گریجویٹ پالیسی اور پی ایچ ڈی پالیسی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ فی الوقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بارے میں تھے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا ایک عام اسٹوڈنٹ جو دور دراز علاقے سے آتا ہے، کیا وہ کمپیریٹیولی پنجاب یونیورسٹی لے لیں یا لمز لے لیں یا ہم لے لیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور لے لیں، کیا اس پائے کا آپ تیار کر پا رہے ہیں؟ کیا مارکیٹ میں وہ اس طرح سے کمپیٹ کر پا رہا ہے جس طرح دیگر یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس؟
راشد، ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی میں آنا ان کے لیے ایک اپرچونٹی اور ایلیویشن ہوتی ہے. اچھا، یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں جہاں پہ ان کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کمپیئر ٹو اربن ایریاز، ان کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. یہ جن گھرانوں سے آتے ہیں تو یہ ڈسپلنڈ اور فوکسڈ ہوتے ہیں، یہ اس اپرچونٹی کو بہت ہائیلی ویلیو کرتے ہیں جو ان کو یہاں اپرچونٹی ملتی ہے. میں جنرلائز تو نہیں کروں گا لیکن بڑے شہروں میں اربن پریشرز کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان میں ڈسپلن کے ایشوز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جنوبی پنجاب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑا ہی سبمسو ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وہ انسٹرکشنز لیتا ہے فیکلٹی سے مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ ایڈوانٹیجز بڑے شہروں کے، بڑی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو حاصل ہیں جو ویل ریناؤنڈ ہے. ہمارا جو بچہ ہے وہ ایز این انڈر ڈاگ جاتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے سیلف کانفیڈنس کم ہوتا ہو، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جائے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اور ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کا لیول آف کانفیڈنس بڑھایا. مطلب یہ کہ مارکیٹ شیئر والا کنسپٹ آپ دے رہے ہیں کہ ہر کسی نے اپنے حصے کا مارکیٹ شیئر لینا بھی ہوتا ہے اور دینا بھی ہوتا ہے. بالکل. تو آپ اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس لیول تک. اچھا سر، اسٹوڈنٹ یونین کی اگر ہم بات کریں، آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایز این آئیڈیلسٹ وہ آئیڈیا بہت اچھا ایک آئیڈیا تھا. وہ آئیڈیا، اس کا پرپز یہ تھا کہ یہی اسٹوڈنٹس جو یہاں سے نکلیں گے فیوچر کے ہمارے لیڈرز ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری جو سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک ڈیولپمنٹ رہی ہے پچھلے 40 سالوں میں، یہ آئیڈیا اس طرح جو اس کی اوریجنل روح تھی اس کے مطابق چل نہیں سکا. تو پھر اس آئیڈیا کو کل کر دیا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ سن 80 کی دہائی کے شروع میں پابندی لگا دی گئی. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک اس کا متبادل سسٹم ہے وہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا ایک سسٹم ہے کہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہوں جس کے اندر اسٹوڈنٹ کی اپنی لیڈرشپ ہو، جو وہ آپس میں الیکٹ کریں اور وہ پھر امپاور کیا جائے ان کو کہ وہ ایکٹیویٹیز کریں، ایکسٹرا کریکولر ایونٹس آرگنائز کریں، ایکٹیویٹیز کریں پازیٹیو، اپنے فیکلٹی ممبر سے کاؤنسلنگ لیں اور سوسائٹی سے انگیج ہوں اور ان کے اندر ٹیم ورک، کولیبریشن، کمیونیکیشن، آرگنائزیشن، یہ اسکلز ڈیولپ ہوں اور لیول آف کانفیڈنس ان کا بڑھے اور وہ فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز میں جائیں، وہ سوشل کازز میں جائیں. تو اس کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں پچھلے سال ہم نے 11 سوسائٹیز ایکٹیویٹ کی تھی اور اس سال الحمدللہ ہمارے پانچوں کیمپسز میں ملا کے 27 سوسائٹیز ہیں، جس میں کیریکٹر بلڈنگ سے لے کے انوائرمنٹ اور سائنس سوسائٹی بھی ہے، بک ریڈنگ سوسائٹی بھی ہے اور لٹریری سوسائٹی بھی ہے. تو یہ یونیورسٹی کے جو میجر ایونٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر یہ چھوٹے اور درمیانے سائز کے ایونٹس ٹوٹلی خود بھی آرگنائز کرتے ہیں جس کو یونیورسٹی سپورٹ کرتی ہے. اچھا سر، یہ جو انڈر گریجویٹ پالیسی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نئی جاری کی، اور پی ایچ ڈی کی پالیسی کہ 16 سالہ تعلیم کے بعد جناب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دینے کی پالیسی ہے، اور انڈر گریجویٹ پالیسی کے مطابق اگر 4 سالہ ڈگری ہے تو پہلے 3 سیمسٹر جناب، چاہے وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کسی اور ڈسپلن کا ہے، سوشل سائنسز کا ہے، انہوں نے جناب سارے پہلے 3 سیمسٹر جو ہیں وہ ایکول ہیں، سب کے ایک جیسے پڑھنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی کامیاب ہو پائے گی؟ اچھا، میں چونکہ ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں تو میں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ کا ایک اہم ہے، صحیح، تو کراس پرپزز پہ نہیں ہے. ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو مل جل کے اپنے مشترکہ قومی مفاد میں چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. جہاں اس پالیسی کی جو انٹینشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی انٹینشن ہے، وہاں امپلیمنٹیشن کے ہمارے نزدیک اس میں ایشوز ہیں کہ وہی رزلٹ ایک دوسرے طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی ناک کو یہاں سے پکڑنے کے بجائے دوسرے طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے. تو بیسکلی یہ والا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، میں اس کو کلیریفائی کروں گا ایز این ایگزامپل کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم کہ وہ چینج آف ڈسپلن کر سکے. اگر اس نے داخلہ لیتے وقت سوچا کہ میں فزکس پڑھوں گا، لیکن 1 سال بعد اس کو لگا کہ نہیں، کمپیوٹر سائنس میرے لیے بہتر ہے، اس میں میرے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں، مجھے کمپیوٹر اچھے لگنے لگے. تو پرانے جو سسٹمز تھے بڑے ریجڈ تھے اور کوئی چانس نہیں ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کے پاس چینج آف ڈسپلن کا. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اصل جو پرپز ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ اگر چینج کرنا چاہیں تو یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ چینج آف ڈسپلن کے رولز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر سیٹ خالی ہو جاتی ہے کمپیوٹر سائنس میں اور ایک بچہ میرٹ کے ایلیجیبل ہے تو اس کو چینج آف ڈسپلن کرنے دیا جائے. جو کورسز اس نے پڑھ لیے ہیں
کمپیوٹر سائنس کے وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کچھ کورسز تو کامن ہوتے بھی ہیں. تو ہم ان پرنسپل ان پالیسیز کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یہ درخواست کریں گے, اور شاید وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے اپنے اپنے طریقے ہوں گے, کیونکہ یونیورسٹیز کے لیے جو اسٹوڈنٹس اور ایڈمیشن ہے یہ بڑا کریٹیکل میٹر ہے. یہ ان کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. تو ہم اس میں فیصلے اپنے ایکیڈیمک ایڈمنسٹریشن, ہمارے ڈینز اور چیئرمین اور ایڈمیشن کے جو ہمارے اینالسٹ ہیں جو ڈیٹا پہ نظر رکھتے ہیں, ان کی مشاورت سے کریں گے, لیکن ہم ان کی اسپرٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح میں پی ایچ ڈی پالیسی سے بھی یہ کہوں گا کہ ان پرنسپل ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ پی ایچ ڈی میں داخلہ 16 سال کی بی ایس ڈگری کے بعد دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایک آپشن کے طور پہ کیا ہے, یہ لازمی نہیں انہوں نے کہا. یعنی جو ایم فل ہے یا ایم ایس ہے ان کے سسٹم میں ہے کہ جو لوگ چلانا چاہیں کہ بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی وہ چلائیں, لیکن جو بی ایس اور پی ایچ ڈی رکھنا چاہیں, تو اس میں بھی ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ پوری دنیا میں بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی کا سسٹم جو ہے تمام ڈیولپ کنٹریز میں بھی اور دیگر دنیا کے ممالک میں بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے. یہ ایچ ای سی کا جو پاتھ وے ہے کہ بی ایس کے بعد ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی, یہ ریئر کیسز میں کہیں کہیں دنیا میں استعمال ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے اور ہماری یونیورسٹی میں جس طریقے سے ہے یہ ڈیزاسٹرس ہوگا. جو بچہ بی ایس کر کے اس پی ایچ ڈی میں آ جائے گا, 2 سال بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں وہ پی ایچ ڈی میٹیریل نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتا, تو وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. نہیں سر, پھر جو ایم فل کر رہے ہیں, جو کر چکے ہیں لوگ, کیا کچھ سالوں بعد یہ ایم فل کو, میرا خیال یہ ختم ہو جائے گا ایم فل کو؟ ہاں, اگر یہ جب آپشن ہی نہیں رہے گی, ہر بندہ 16 سال کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جا رہا ہے, تو پھر ایم فل کہاں ایگزسٹ کرے گا؟ بالکل, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کے پرسپیکٹو سے اور ہماری جو ایکیڈیمک لیڈرشپ ہے جن سے ہماری کنسلٹیشن ہوتی ہے, ہم اس آپشن کے بجائے 3 لیول آپشن, یعنی بی ایس الگ ہوگا, ایم ایس ہوگا موجود, اور پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ ہم پریفر کریں گے, کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ پھر جب پی ایچ ڈی میں آئے گا تو ایم ایس لیول پہ اس نے ایک بیسک سی چھوٹی سی ریسرچ کی ہوگی, تو اس کا پی ایچ ڈی میں کامیابی کے چانسز اس کے بڑھ جائیں گے. اچھا ایسا, یہ جو ریسرچ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے کتابوں تک اور کاغذوں تک محدود ہے, اس کا پریکٹیکل ہمیں نظر ہی نہیں آتا, تو کیا ہمارے پروفیسرز جو ہیں وہ صرف پڑھانے کے لیے ہی ہیں, صرف انہوں نے کلاس لی اور پڑھا دیا, کیا انڈسٹری میں مارکیٹ میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے؟ جی راشد, یہ ایک بالکل جس طریقے سے پروموشن کرائیٹیریاز تھے انہوں نے اس کو انسینٹیوائز کیا کہ آپ پبلیکیشنز کریں جرنلز میں اور اپنا سی وی پہ وہ ڈال دیں اور پھر پروموشن آپ کو مل جائے گی. ان کو کبھی یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ انڈسٹری کے ساتھ جائیں, ان کی پرابلمز پہ کام کریں اور اکنامک کو امپیکٹ کریٹ کریں. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ہم اپنے اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان فیکلٹی ممبرس کو زیادہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ جن کی ریسرچ پرابلمس, اکنامک پرابلمس کو, انڈسٹریل پرابلمس کو فوکس کر رہی ہے یا سوسائٹی کی پرابلمس سے فوکس کر رہی, تاکہ ان کی ریسرچ کے جو نتائج ہیں اس سے کوئی سوشیو اکنامک چینج لے کے آیا جا سکے. وہ ہمارے نزدیک کریکٹ اپروچ ہے. ہم نے یہ بھی پالیسی لے کے آئے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں کہ فیکلٹی کو انڈسٹری سے فلی انگیج ہونا چاہیے, فیکلٹی انڈسٹریل پروجیکٹس پہ کام کرے اور اپنی انکم سپلیمنٹ کرے, اور اس اپرچونٹی کو استعمال کرے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس پہ اور جابس پہ اور پروجیکٹس پہ پلیس کرانے کے لیے جب وہ اسٹوڈنٹ ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹ اپنی کیریئر پلاننگ اور پلیسمنٹ میں خود انوالو ہو جائے. اور اس طرح ہر فیکلٹی ممبر ایک پوٹینشیلی کیریئر کاؤنسلر اور پلیسمنٹ آفیسر بھی بن جائے گا. نہیں تو سر, آپ کی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انٹرنشپ کے لیے جانا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہاولپور اس طرح سے بہاولپور انڈسٹریل سٹی نہیں ہے, انڈسٹری کے پرابلمز بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر سوشل سائنسز کے اگر اسٹوڈنٹس کو دیکھا جائے تو ان کے لیے بھی انٹرنشپ کے اس طرح سے مواقع نہیں ہیں میسر جس طرح سے بڑے شہروں میں ہیں, لاہور میں, اسلام آباد, کراچی یا دیگر بڑے شہروں میں. تو اس چیلنج کو کس طرح سے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ, چونکہ مجھے اس وقت تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں جنوبی پنجاب میں, 4 سال میں نے رحیم یار خان میں گزارے تھے اور ابھی تقریباً 2 سال بہاولپور میں. یہ جو ڈویژن ہے بہاولپور, یہ تقریباً لمبائی میں تقریباً 600 کلومیٹر ہے اور چوڑائی میں تقریباً 300 کلومیٹر ہے اپنے, تو یہ اس کی آبادی بھی کوئی 20 ملین کے قریب ہے. تو ذاتی طور پہ میں اس اوپینین کا ہوں کہ یہاں پہ انف ایگریکلچر سیکٹر میں, واٹر میں, سوشل سیکٹر میں انف ایشوز ہیں
کہ جو ہماری ورک فورس ہے ان پرابلمس پہ کام کرے تو انف ابنڈنس ہے اپرچونٹی کی. البتہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ نارتھ آف پاکستان، ساؤتھ آف پاکستان کسی اور اسپیشلائز انڈسٹری میں، جس کی انڈسٹری یہاں واقعی نہیں ایگزسٹ کرتی، اگر انجینئرنگ ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے یا لیٹ سے اسپیشل ٹائپ کی کوئی انڈسٹری ہے جس کا یہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو وہاں پہ بھیجنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ورک کرنے کی اس ریجن میں، اور ہمارا پرائمری فوکس بھی یہ ہے کہ یہ جو ہم گریجویٹس پروڈیوس کریں یہ اس ڈویژن کی جو اکانومی ہے. دیکھیں میں اس میں بلیو کرتا ہوں، جو پرنسپل ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں بہت اپرچونٹی ہے کام کرنے کی. صرف ایگریکلچر سیکٹر کو اٹھا لے تو اتنا کام ہے کہ ہمارے سارے سائنٹسٹ، چاہے وہ انجینئرز اور سائنٹسٹ ہیں، ان کی کھپت ہو جائے گی. صرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں احساس دلایا جائے کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ہمارا لائف لائن ہے، وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے، وہ ہماری ایکچوئل فیوچر سیکیورٹی. سر آخری کوشچن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت نے یونیورسٹیوں کے اور خصوصاً وائس چانسلرز کے اختیارات جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کی ہے. پچھلے دنوں ایک ماڈل ایکٹ کی صورت میں وائس چانسلرز کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے حکومت نے کوئی پلان بنایا تھا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایجیٹیشن آئی اور حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو ایکٹس میں اختلاف ہے، مختلف قسم کے ایکٹس ہیں، نئی بننے والی یونیورسٹیوں کے مختلف ہیں، پرانی یونیورسٹیاں جو ہیں جس طرح آپ ہیں، BZU ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، UET ہے، ان کے ایکٹ ڈیفرنٹ ہیں، تو کیا ان کو ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے کہ ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن وہ ایک جیسا ہوگا کیسا. وہ کہتے ہیں نا the devil is in the detail. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں تقریباً عرصہ 6 سال کے قریب اب وائس چانسلر بھی رہ چکا ہوں، اور بیوروکریسی کی اور اکیڈیمیا کی اور پولیٹیکل کلاس کی یہ ایک ٹسل رہتی ہے سوسائٹی میں، معاشرہ ہے، اس سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کھینچا تانی لگی رہتی ہے، سب کا مقصد جو ہے اپنے ملک کی ترقی ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایکٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، BZU یا پنجاب یونیورسٹی کا، وہ ایک جیسے ہیں جو 1973 کے آئین کے فوراً بعد بنائے گئے تھے. بالکل، یہ بہترین قسم کے ایکٹس ہیں اور ان میں اچھی یونیورسٹیز چل سکتی ہیں. صحیح. اور یونیورسٹی کی جو آٹونومی ہے وہ ان میں انشرائنڈ ہے، اور یہ بہتر ماڈل ہے. بعد میں آنے والے ایکٹس میں اس طرح چھیڑخانی کی گئی ہے کہ وہ شاید نیت تو اچھی ہو لیکن ایسے امپریکٹیکل چیزیں ڈال دی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو یونیورسٹی کا ویژن ہے اس طرح وہ چل نہیں سکے. سر کچھ یونیورسٹیاں تو ایسی ہیں ان میں سنڈیکیٹ میں یونیورسٹی کے اساتذہ ہی موجود نہیں ہیں. بالکل، یونیورسٹی کے اساتذہ نہیں ہوں گے تو فیصلہ سازی اس کا مطلب ہے کہ باہر کے لوگ کریں گے. بالکل، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو اسلامیہ یونیورسٹی اور BZU اور پنجاب یونیورسٹی کے ایکٹ میں ہے کہ جو ایک جمہوری اور ڈیولوشن اور سیلف گورننس کی اسپرٹ کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو کسی بھی معاشرے اور جمہوری ادارے اور جمہوری معاشرے کے اندر ہوتی ہے. کہ ایک تعداد، ہماری یونیورسٹی کا جو ایکٹ ہے اس میں تقریباً 40 to 50% جو سنڈیکیٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے آتے ہیں، جو چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جن کو ایشوز کی باریک بینیوں کا پتہ ہوتا ہے. دیگر جو ممبرز ہیں جیسے نئی یونیورسٹیز میں جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں، تو آؤٹ سائڈرز اتنے ہو جاتے ہیں کہ جو اصل ایشو ہوتا ہے اس کی ہیٹ سے جو ان کو بتا دیا جاتا ہے، کوئی آ کے شکایت کر دیتا ہے جھوٹی سچی، فیصلے پھر جو ہوتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتے، اور پھر ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس ادارے کی ڈیولپمنٹ پھر اس طرح نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. It was a pleasure. ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی جو بھی رہا ہے اس یونیورسٹی کا، ہم نے اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اس میں بڑی مثال یہ دیتے ہیں کہ یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 300% سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس میں اضافہ کر دیا ہے. اس کا فائدہ یونیورسٹی کو آنے والے وقت میں ہوگا یا نہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت ہی کرے گا. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.